Dear students, today we discuss cool down, its ways and benefits. I am your tutor Mohammad Zahid Mahmood, subject specialist physical education and sports sciences. तो अज़ीज़ तलबा, आज हम कूल डाउन और कूल डाउन करने के मुख्तलिफ़ तरीके और उसके फ़वाइद जो हैं वो डिस्कस करेंगे. Cool down, also known as limbering down or warming down, is an easy exercise done after a more intensive activity to allow the body to gradually transition to a resting or near resting state. Cooling down allows the heart rate to return its resting rate. कूलिंग डाउन को वार्मिंग डाउन भी कहते हैं. ये ऐसी आसान वर्जिशों पर मुश्तमिल होती है जिनके करने से इंसान जल्दी नॉर्मल हालत में आ जाता है, और जिसके करने से जो मोर इंटेंसिव एक्टिविटी होती है, इंटेंसिव यानी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली, उसके बाद जिस्म को, बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालत में लाना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम इसको कूलिंग डाउन भी कहते हैं. इससे क्या होता है कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है. यू कैन डू कूल डाउन एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ योर वर्कआउट टू ईज़ योर सेल्फ आउट ऑफ द स्टेनियस एक्टिविटी. कि आप कोई भी एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद, कोई एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद, कोई ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद आप कूल डाउन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. ये बिल्कुल वार्म अप के अपोज़िट है कि जिसमें हम वार्म अप में किसी एक्टिविटी, ट्रेनिंग, खेल, मैच से पहले अपने जिस्म को गरमाते हैं, अपने जिस्म के उज़लात को गरमाते हैं. बिल्कुल उसके बरक्स जब हमारा जिस्म एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालत की तरफ लेके आते हैं. कूल डाउन एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचेस लोअर योर चांस ऑफ इंजरीज, प्रमोट ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस स्ट्रेस टू योर हार्ट एंड अदर मसल्स. कूल डाउन से आपके जो इंजर्ड होने के, ज़ख्मी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. आपका ब्लड फ्लो जो है वो आहिस्ता हो जाता है. आपके जिस्म में हार्ट और मसल्स के जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम होकर रह जाता है. वेज टू कूल डाउन आफ्टर वर्कआउट. अब कूल डाउन के बाद कौन कौन से तरीके हैं जो हम अख्तियार करके कूल डाउन कर सकते हैं. देयर आर रीज़न द ट्रेडमिल हैज़ कूल डाउन सेटिंग व्हेन यू एक्सरसाइज योर एफर्ट इज़ एट से 8 out of 10 and your body needs help getting back down to 1 out of 10. A sudden stop in physical activity can cause blood pooling in your legs, your blood pressure could drop and you could get very dizzy. यानी अगर आप अचानक से कोई भी सरगर्मी करना छोड़ देंगे तो उससे आपके मसल्स में यानी कि पूलिंग हो सकती है लेग में. आपका ब्लड प्रेशर जो है उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह. Drop and you could get very dizzy, warns Jan Burke, a personal training manager at Kunch Gym in New York City. After a run, slow down your strides and walk for 3 to 5 minutes or longer if it was an exceptional intense effort. अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें 5 से 10 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करें, फिर उसके बाद वॉक करें, ताकि आपका जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो एक नॉर्मल हालत में आ जाए. कूलिंग डाउन इज़ इवन इम्पॉर्टेंट आफ्टर स्ट्रेंथ वर्कआउट. कूलिंग डाउन जो है किसी भी आपके सख्त स्ट्रेंथ वाले काम के बाद उसका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. आफ्टर लिफ्टिंग ट्राई डूइंग सम डायनामिक स्ट्रेचेस. अब स्ट्रेचेस हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रेचेस है. तो डायनामिक स्ट्रेचेस ऐसी है जो आप हरकत करते हुए या आप मुस्तकिल हरकत में रहते हुए स्ट्रेचिंग करते हैं. एक तो है साकन हालत में स्ट्रेचिंग करना, डायनामिक हरकत करते हुए स्ट्रेचिंग करना.
You want to bring your heart rate back down to a more calm state, about 100 to 20 beats per minute, Burke says. یہ برکے جی ایک امریکن ٹرینر ہے جو اس بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 100 سے 120 بیٹ پر منٹ ہونا چاہیے آفٹر ایکسرسائز. تو یہ کول ڈاؤن کے ذریعے سے ہی ہم کر سکتے ہیں. The act of allowing physiological activity to return to a normal gradually after strenuous activities by engaging in less strenuous exercise, یعنی کہ بڑی ایکسرسائز زیادہ انٹینسٹی والی ایکسرسائز کرنے کے بعد ہم آہستہ آہستہ کم انٹینسٹی والی کی طرف آئیں گے تاکہ جسم نارمل حالت میں آ سکے. اسٹریچز. آفٹر اسٹرینتھ ٹریننگ اور کارڈیو your muscle are warmed up so they are more elastic and pliable. اگر آپ اسٹرینتھ کی ٹریننگ کرتے ہیں یا کارڈیو وسکولر کی ٹریننگ کرتے ہیں اس میں آپ کے مسل وارم اپ بھی ہوتے ہیں اور وہ مور الاسٹک یعنی وہ زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. دس از وین یو آر گوئنگ ٹو سی دا موسٹ بینیفٹ ان فلیکسیبلٹی. سینز برکے. اسٹریچنگ آلسو ریلیکس دا ٹینشن آف دا ورک آؤٹ. Although stretching hasn't been found to be a decrease injuries, it has been shown to decrease next day soreness in hamstring, quads and calves. اسٹریچنگ ایکسرسائز سے آپ کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, ان میں جو ٹینشن ہوتی ہے کام کے بعد وہ کم ہو جاتی ہے, تو اس سے آپ کے انجریز کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں کہ اس میں آپ کو زخمی ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. اسٹریچنگ آلسو مینٹین اے سرکولیشن ان کی ایریاز, ایکسپیڈیٹس دا ہیلنگ پروسیس آفٹر مسل بگن بریکنگ ڈاؤن. اسٹریچنگ سے خون کی سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور ہیلنگ پروسیس جو مسل میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے, ہیلنگ پروسیس سے مراد یہاں یہ ہے کہ جب کوئی مسل زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو ٹھیک ہونے کا عمل ہے, اس کا صحیح ہونے کا عمل جو ہے وہ ہیلنگ پروسیس کرتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ مسل کا ٹھیک ہونے میں بھی اس کا کردار ہوتا ہے, جلدی بہتر ہو جاتا ہے. یو آر ٹیکنیکلی سپورٹ ٹو اسٹریچ each major muscles with 4 reps at 15 to 60 seconds each, says Chamna, but that could take about 40 minutes. Instead you can get away with 5 to 10 minutes. اس میں آپ 5 سے 10 منٹ ورک آؤٹ کریں گے آہستہ آہستہ اسٹریچنگ کا, جس میں کچھ حصہ اسٹریچنگ کا بھی شامل ہے, آپ کول ڈاؤن کریں گے. if you just do done stretches, Booker suggests hamstring tall stretches, lie on your back, raise one leg and loop towel around your foot. یہاں یہ ایکسرسائز بتائی گئی ہے کہ آپ کے ہیمسٹرنگ جو تھائی کے سامنے والے مسلز ہیں, یہ ہیمسٹرنگ مسلز ہیں, ان کو لیٹتے ہوئے اوپر کرتے ہوئے پل کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ٹاول برنگ یور لیگس ٹورڈس یور چیسٹ, اس کو چھاتی کی طرف لے کے آئیں. اینڈ فیل دا اسٹریچز ان یور ہیمسٹرنگ, اور اپنے ہیمسٹرنگ مسلز میں جو اسٹریچز کو فیل کریں. ہولڈ دا پوزیشن دین ریپیٹ ود یور ادر لیگس, اور یہ بالکل اسی طرح ہی پھر دوسری ٹانگ سے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹریچنگ ایکسرسائز جسم کو ریلیکس کرتی ہیں, اس سے ذہنی اور جسمانی دباؤ بھی کم ہوتا ہے, انجریز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. یہ عمل کرنے سے اگلے دن پٹھوں کی جو دکھن وغیرہ ہے وہ بھی کم محسوس ہوتی ہے, اور خاص طور پر یہ جو کوارڈ, ہیمسٹرنگ اور کیلوس کے عضلات میں سورنس نہیں ہوتی. یعنی ہیمسٹرنگ سامنے والے مسلز ہیں آپ کے تھائز کے سامنے والے, یعنی فیمر ہڈی جو آپ کی گھٹنے سے اوپر والا حصہ ہے, اور بیک سائڈ کے جو مسلز ہیں وہ ہیمسٹرنگ ہیں, سامنے والے کوارڈیسیپس ہیں. کیلوس مسل آپ کی ٹانگ کے بیک سائڈ کے مسل ہیں جن کو روٹیٹر مسل, کف مسل بھی کہتے ہیں, اور ان سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے اور متاثرہ حصوں کی توڑ پھوڑ کا عمل مزید تیز ہو جاتا ہے. تو یہ 15 سے 60 سیکنڈ کے دورانیے کے ساتھ ساتھ 3 سے 4 مرتبہ ہم اس مشق کو دہرائیں گے, اور اس سے کھلاڑی کے انجرڈ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. ہائیڈریٹ. ایوری ٹائم you move
یو آر ایکسپینڈنگ واٹر فرام یور باڈی. جب بھی آپ حرکت کرتے ہیں اپنے جسم سے آپ پانی کو خارج کرتے ہیں. آفٹر این انٹینس ورک آؤٹ, زیادہ شدت والے ورک آؤٹ سے, یو نیڈ ٹو ریپلنش واٹر سپلائز. دس ہیلپ ٹو ڈیکریز مسل سورنیس. اگر آپ زیادہ مقدار میں پانی پئیں گے تو اس سے آپ کے مسل میں جو سورنیس ہوتی ہے, سوجن ہوتی ہے, وہ نہیں ہوگی. اینڈ انکریز اسٹرینتھ اینڈ فلیکسیبلٹی. اس سے آپ کی قوت بھی بڑھے گی اور فلیکسیبلٹی, رینج آف موشن جو آپ کی جوائنٹ کی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. ہاؤ مچ لیکوڈ ڈو یو نیڈ فار اے ورک آؤٹ. آپ کو ورک آؤٹ کے لیے کتنا پانی پینا چاہیے. یا اگر آپ 30 to 35 یا 40 منٹس کا ورک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 500 سے 1000 ml واٹر جو ہے وہ پینا ضروری ہے. کامنس ہیز سمپل میتھڈ فار فگرنگ دیٹ آؤٹ. ویٹ یور سیلف بیفور یور ورک آؤٹ, دین ویٹ یور سیلف وین یو آر فنشنگ. تو وہ کامنا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ورک آؤٹ کرنے سے پہلے اپنا ویٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ ویٹ کر لیں تو دا ویٹ یو لاسٹ اسٹرکٹلی واٹر ویٹ. جو آپ نے ویٹ لاس کیا وہ یقیناً پانی ہی کی تھا. ریپلیس یو نیڈ ٹو ڈرنک دیٹ ویٹ ان لیکوڈس پلس 25 to 40% ٹو میک اپ فار وٹ یو لوز ان یورائن. تو یہاں پہ سرگرمی شروع کرنے سے پہلے ظاہر سی بات اپنا وزن کر لیں, پھر اس کے بعد آپ اپنا وزن دوبارہ کریں تو جو فرق نکلتا ہے وہ پانی ہی ہے, تو جس کو ہم مشروبات کی شکل میں پورا کر سکتے ہیں. اس طرح 25 سے 50% ان اجزاء کی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے جو اور پیشاب کے ساتھ بھی خارج ہو جاتے ہیں. گریب پروٹین شیک. نو میٹر وٹ ٹائم آف ڈے یو آر ورک آؤٹ. یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ کس وقت ایکسرسائز کر رہے ہیں, یعنی سر صبح ہے, دوپہر ہے یا شام ہے, مارننگ, آفٹرنون اور نائٹ. یو شوڈ ڈرنک کا پروٹین شیک آفٹر یور ورک آؤٹ. آپ کو ورک آؤٹ کے بعد پروٹین شیک پینا چاہیے. ڈو دس 50 to 30 منٹس آفٹر یور ورک آؤٹ. اگر آپ کا ورک آؤٹ 15 سے 30 منٹ کا ہے تو ضرور پئیں. وین یور میٹابولک ونڈو از اوپن says Burke, this is when your muscles are more reactive and absorbing nutrients. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے مسل جو ہیں وہ ایکسرسائز ختم کرنے کے بعد ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں دوبارہ سے, اور وہ زیادہ مقدار میں نیوٹرینٹ وہ ابزارب کرتے ہیں, خارج کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. A shake will put carbohydrates and protein back into your muscles so they can rebuild and get stronger. جو شیک ہے وہ آپ کے جسم میں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کو دوبارہ واپس لے کے آئے گا اور جسم کو مضبوط بنائے گا. A good recipe is about 4 grams of carbohydrates for every 1 gram of protein. If you don't want to protein shake, I strongly recommended a glass of chocolate milk. Sure, it is high in sugar, but skimmed milk is good for you. Skim milk سے مراد یہاں کہ ایسا دودھ جس میں فیٹ نہ ہو, بلائی کے بغیر. With the chocolate, it's a good, just right ratio, says کامنا. یہ کامنا نام ہے جس نے اس کے بارے میں کول ڈاؤن کی سرگرمی اور اس کے بینیفٹس کے وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا. یعنی عضلات میں ورک آؤٹ کے بعد کاربوہائیڈریٹ پروٹین شامل ہو کے انہیں مرمت کرتے اور مضبوط کرتے ہیں. 4 گرام کاربوہائیڈریٹس اور 1 گرام پروٹین اچھی طرح مکس کر کے, اگر کوئی شخص پروٹین نہ لینا چاہے تو 1 گلاس چاکلیٹ دودھ بھی لے سکتا ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ریسٹ اینڈ ریکوری. Unlike a warm-up during cool down, you are gradually bringing your heart rate down and adjusting your body back to resting state. Start with gentle walk or easy spin on a stationary bike 5 to 10 minutes. Stretching for the next 5 to 10 minutes can also help clear out lactic acid from your body. کسی بھی ورک آؤٹ کے بعد اگلے دن کی سرگرمیوں
کے لیے عضلات اور جسم کو ریکوری کے لیے خاص وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ہر ورک آؤٹ کے درمیان کول ڈاؤن کرنے کے لیے 15 سے 20 گھنٹے درکار ہونا چاہیے تاکہ جسم مکمل طور پر آرام اور ریکوری کر سکے۔ تو جب بھی ٹریننگ کی جاتی ہے، آپ اس سے ٹریننگ والا ہمارا ٹاپک پہلے ہو چکا ہے کہ ٹریننگ میں ہم ویک میں 3 سے 5 دن میکسیمم ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ریسٹ اینڈ ریکوری کے اصول کو مد نظر رکھا جا سکے کہ ریسٹ اینڈ ریکوری سے ہمارے جو ٹریننگ کے دوران اور جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے، جس کے لیے ریسٹ بھی ہے اور نیند بہت سب سے بہترین ریسٹ اینڈ ریکوری ہے۔ اب ہم اس کے تھوڑے سے فوائد کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس سے دل کی دھڑکن اپنی نارمل حالت میں رفتار میں آ جاتی ہے، آہستہ آہستہ گریجولی آتی ہے، اچانک سے نہیں آتی۔ لیکٹک ایسڈ جو کہ عضلات میں جمع ہوتا ہے، اسے کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جسم میں ایڈرنالین کی مقدار کو بھی کم کر دیتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت کو نارمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کول ڈاؤن۔ کول ڈاؤن سے عضلات ریلیکس ہو جاتے ہیں اور جلدی ریکوری ہو جاتی ہے، اور ان میں انجریز کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن کی دکھن بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے، اور اگلے ورک آؤٹ کے لیے جسم تیار بھی ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کھلاڑی جب ایک ورک آؤٹ کے بعد مناسب کول ڈاؤن کرتا ہے، انجرڈ نہیں ہوتا، فزیکلی فٹ ہوتا ہے، تو اس کی کارکردگی آٹومیٹکلی بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور اس سے نیکسٹ بھی وہ اپنے اگلے آنے والے مقابلہ جات کو بھی بہتر طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ آج کا ہمارا کول ڈاؤن کا ٹاپک اختتام پذیر ہوا۔ میرا نمبر اوپر درج کیا گیا ہے، کسی قسم کی کوئی کوئری کے سلسلے میں آپ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔